बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शहादत अदालती कार्रवाई की रूह का दर्जा हासिल करती गई है, उस पे हम बात कर रहे थे। बाज़ औक़ात गवाहान का किसी मुकदमे में बयान कराते वक्त गलती के साथ कोई ऐसा फैक्ट बयान करने से रह जाता है जिस फैक्ट की अदम मौजूदगी में शहादत में बयान ना देने की बिना पर उस मुकदमे में या उस तगासे में इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले का आना नामुमकिन है, या इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो रहे हों और अदालत भी ये समझे कि ये फैक्ट्स जो शहादत में रह गए हैं, ये फैक्ट्स जो हैं ये रिकॉर्ड पर आना ज़रूरी थे, या अदालत ये समझे कि दावे के अंदर या इस्तगासे के अंदर किसी फैक्ट का गवाहान ने जिक्र तो किया है, लेकिन अपनी एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर वो फैक्ट बयान नहीं कर सके जो किसी फरीक को अपने गवाह से कोई बात पूछने की इजाज़त उन्हें दोबारा तलब करने से अदालत के पास इख्तियार है कि वो उनको दे सकती है अगर कोई अहम फैक्ट बयान करने से रह गया हो। री एग्जामिनेशन बुनियादी तौर पर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के ऊपर होता है। अदालत मुनासिब समझे तो तलब कर सकती है री एग्जामिनेशन के लिए गवाहान को, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इस बात के इंकशाफ क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद हो और अदालत की तरफ से इजाज़त भी उस गवाह पे क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद दी जाए कि फ़लाँ फैक्ट जो है वो बयान होने से रह गया था, उस जो बयान आया उस पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुई लेकिन पे अहम हिस्सा रह गया है, तो अदालत री एग्जामिनेशन के लिए इजाज़त देगी क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद। अदालती कार्रवाइयों के अंदर किसी किस्म की शहादत देने से पहले हलफ उठाना ज़रूरी है। ओथ एक्ट 1837 शहादत से पहले हलफ लेने के हवाले से हमारी कुछ रहनुमाई कर रहा है। ओथ एक्ट 1837 की सेक्शन 4 हमें बताती है कि कौन कौन से लोग या कौन कौन सी जो अथॉरिटीज़ हैं वो हलफ ले सकती हैं। सेक्शन 4 ओथ एक्ट 1837 के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद तमाम अदालतें और अफराद जिनको कानून ने हलफ लेने का इख्तियार दिया हो या जिनको फरीकैन ने अपने ताईं अथॉरिटी दी हो, वो शहादत लेंगे और वो गवाहान से पहले हलफ ले सकते हैं। लेकिन ये हलफ का जो तरीक़ाकार है वो हाई कोर्ट आर्डर एंड रूल्स के अंदर बयान किया गया है। आम तौर पर जो हलफ लेने की क्लासिफिकेशन है वो दो किस्म की हलफ हाई कोर्ट आर्डर एंड रूल्स के अंदर बयान किए गए हैं। पहला हलफ है ऑर्डिनरी हलफ है, दूसरा है इंटरप्रेटर से हलफ। कोई भी हिंदू और मुस्लिम गवाह जब अदालत में पेश होता है तो वो हलफ देता है कि मैं अल्लाह को हाज़र नाज़र जानकर कसम खाता हूँ कि इस केस के हवाले से जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और जो गवाह मुसलमान या हिंदू ना हो
یا کسی مذہبی عقیدے کو نہ ماننے والا ہو تو وہ حلف دے گا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں عدالت میں جو شہادت دوں گا سچی دوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد جو انٹرپریٹر ہے، مترجم ہے، اس سے جب حلف لیا جائے گا وہ کہے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ گواہ نے جو بیان عدالت میں دیا ہے میں اس کا ترجمہ بالکل صحیح انداز میں اور سچ سچ کروں گا جس طرح سے عدالت کی منشا ہو۔ جوڈیشل پروسیڈنگز ایک مقدس پروسیڈنگز کا نام ہے۔ اب بات یہ آ جائے گی، حلف کے اوپر جو بیان ہے اس کو بہت زیادہ اپریسیشن دی جاتی ہے، اور جو بیان حلف کے اوپر دیا جاتا ہے اس کے اوپر لیگل پریزمپشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ جو بیان حلفاً دیا گیا ہے وہ درست اور سچا ہے، اور اس بیان کو اس وقت تک سچا اور درست تسلیم کیا جائے گا جب تک اس بیان کو جھوٹا ثابت نہ کر دیا جائے، اس کی تردید نہ کر دی جائے۔ اب گواہ کے بیان کے کسی حصے کو یا کسی جز کو اگر کراس ایگزامن میں کراس نہ کیا جائے تو اس بات کو ایک پریزمپشن مل جاتی ہے کہ وہ بیان کا حصہ ایڈمٹ کر لیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عدالت جب بھی کسی ہیسٹ صورتحال کے تحت کسی ایکوٹی پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے تو عدالت میں ریلیف لینے کے لیے جو شخص آتا ہے اس کو اس کے بیان حلفی کے اوپر ہی عدالت ریلائی کرتی ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر ریلیف دے دیا جاتا ہے، کیونکہ فریق ثانی کی عدم موجودگی میں عدالت صرف دادرسی لینے والے کے بیان حلفی کی بنا پر یہ پرزیوم کرتی ہے کہ کوئی جو امر ہے جو اس نے اپلیکیشن میں یا دعوے میں لکھا ہے وہ بالکل درست ہے، اور وہ اس وقت تک درست تسلیم کیا جائے گا جب تک اس کو باقاعدہ طور پر جھوٹا نہ کروایا جا سکے یا اس کی تردید نہ کی جا سکے۔ جوڈیشل پروسیڈنگز کے اندر ایک فریق کلیم لے کے آتا ہے، الزام دیتا ہے، اپنے حقوق کے تحفظ اور حق شکنی کی بابت عدالت میں ریلیف طلب کرتا ہے۔ عدالتیں اس حقیقت کا یقین کرتی ہیں آیا کسی کی حلق تلفی ہوئی ہے یا کسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو جو ریلیف قانون میں دیا گیا ہے اس کے مطابق ریلیف پرووائڈ کیا جائے گا۔ یہ ریلیف عام طور پر سزا کی صورت میں، جرمانے کی صورت میں، تلافی کی صورت میں، اور یہ معاملہ فریقین کو سن کر ہی اس معاملے کے اوپر شہادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کیا جاتا ہے۔ اب 3 صورتحال سامنے آتی ہیں کسی بھی مقدمے کے اندر۔ پہلی چیز ہے جو پارٹیز کے درمیان تنازع ہے اس کا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں وہ تنازع جو ہے، جو فیکٹ ان ایشو ہے، وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت میں وہ فیکٹ ان ایشو جو ہے وہ
پروو ہونے سے رہ جاتا ہے، ثابت ہی نہیں ہوتا۔ 3 صورتحال ہیں کہ یا درست ثابت ہونا ہے، یا غلط ثابت ہونا ہے، یا ثابت ہوئے بغیر رہ جاتا ہے۔ عدالتیں اپنی کارروائی کے دورانیے میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ وہ اس فیکٹ کا فیصلہ کرتی ہیں کہ جو بھی کنٹروورسی، جو بھی فیکٹ ان ایشو ان کے سامنے پیش ہوتا ہے، جو بھی کنٹروورسی ان کے سامنے آتی ہے، عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ دعویٰ کرنے والا یا الزام لگانے والا جو شخص ہے، اس نے اپنی شہادت سے اپنے دعوے کو پروو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے یا الزام لگایا گیا ہے، اس نے اپنی صفائی کی شہادت کے ذریعے اس الزام کی یا اس فیکٹ کو جھوٹا ثابت کیا ہے، مدعی کے بیان کو، یا نہیں کیا ہے۔ بعض اوقات ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی فیکٹ ان ایشو کو ثابت کرنا بائنڈنگ ہوتا ہے پارٹی کے اوپر، اور وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے سے رہ جاتا ہے، یا وہ ثابت ہونے سے رہ جاتا ہے۔ عدالت کے روبرو جو بھی مقدمات آتے ہیں، ان کا فیصلہ ان کے ثابت ہونے یا ان کے جھوٹا ثابت ہونے کی بنا پر کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فریق عدالتی کارروائی کے دورانیے میں اپنے پیش کیے گئے کلیم کو شہادتوں سے ثابت کر دیتا ہے تو عدالت اس کو ریلیف پرووائڈ کر دیتی ہے، اور وہ ریلیف اکارڈنگ ٹو لا ہوگا۔ اور اگر کوئی فریق خواہ اس کا مقدمہ کتنا ہی مضبوط نہ ہو، لیکن وہ جوڈیشل پروسیڈنگز کے اندر مضبوط اور ٹھوس شہادتوں کے ذریعے اپنے مقدمے کو ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو اس کا دعویٰ جو ہے یا مقدمہ جو ہے وہ خارج کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات فریق مخالف جو ہے وہ مدعی کے دعوے کو ٹھوس شہادتوں کے ذریعے، دستاویزات کے ذریعے غلط ثابت کر دیتا ہے۔ بعض اوقات مدعی اپنے دعوے کے ثابت کرنے کے لیے انسفیشینٹ شہادت لے آتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عدالت میں جب بھی کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس آتا ہے تو اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کو صرف پیش کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مطلوبہ گواہان کے مطابق ان معاملات کو باقاعدہ طور پر گواہان کے ذریعے، مارجنل وٹنسز کے ذریعے اس تحریر کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بات 2012 SCMR پیج 1217 کے اندر ڈسکس کی گئی، اور کہا گیا کہ ڈاکومنٹ کو پروو کرنا ڈاکومنٹ دینے والے کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ 2009 SCMR پیج ہے 1161 ہے، اور 2011 SCMR پیج 1349 اور 2007 SCMR پیج 61 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ اب کوئی بھی کنٹروورسی جو کسی عدالت میں، ٹریبیونل میں، یا کسی کمپیٹنٹ جوڈیشل اتھارٹی کے پاس لائی گئی ہے، فریقین کے موقف کو سامنے آنے کے بعد ایشو فریم ہوتے ہیں۔ فوجداری اگر مقدمہ ہے تو ملزم کے اوپر چارج فریم کیا جاتا ہے۔ اب متنازع امور جو بھی ہیں ان کیسز میں، ان کو ثابت کرنے کے لیے فریقین جو ہیں اپنا اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اور اپنے اپنے موقف کے لیے اپنی طرف سے شہادتیں، چاہے وہ شہادتیں زبانی ہوں، چاہے وہ شہادتیں دستاویزات کے اوپر مبنی ہوں، ان کو پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اب ایگزامینیشن ان چیف جو ہے وہ گواہان کا جو
برحلف بیان ہے، وہ گواہان کے بیان کی سکوپ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور وہ بیان جو ایگزامینیشن ان چیف کے اندر آپ کرواتے ہیں وہ ان حدود کے اندر رہ کر گواہ کا بیان قلم بند کیا جاتا ہے جس حدود کے اندر کوئی مقدمہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایگزامینیشن ان چیف میں غیر متعلقہ بات کرنے کی گواہ کو کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ ایگزامینیشن ان چیف میں ہمیشہ بات فیکٹ ان ایشو کے متعلقہ اور ریلیونٹ فیکٹ سے متعلقہ ہوگی، اس سے بیانڈ نہیں جایا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 2009 PLD سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 777 کے اندر، 2007 CLD پیج 667 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2010 CLD پیج 1795 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ دوستو، شہادت ایک جوڈیشل پروسیڈنگز جو چل رہی ہوتی ہے اس کی روح کا درجہ رکھتی ہے۔ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ مختلف سیگمنٹس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔